जनरल बाजवा के जाने के बाद मजीद नए इंकशाफात सामने आ गए। फौज के अंदर से उनको किस तरह की मज़ामत का सामना था। नए आर्मी चीफ के नए असूल और फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम के ऊपर बनने वाले गाने और ड्रामे बंद करवा दिए। खुफिया वाले अब खुफिया रहेंगे। मोनस इलाही का बयान और इमरान खान, क्या मोनस इलाही अपने वालिद परवेज़ इलाही से बगावत कर सकते हैं। आरिफ अलवी क्या तुर्क का पत्ता साबित होंगे और इमरान खान के नई इस्टेब्लिशमेंट से नए मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका। आज हम इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज के गोरखधंधा के अंदर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब रिटायर्ड हुए तो उनके हवाले से मजीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो इंकशाफ नहीं जो मोनस इलाही साहब ने किया कि पंजाब में हमें हुकूमत दिलवाई, बल्कि वो इंकशाफात जो जब वो आर्मी चीफ के मनसब के ऊपर फाइज थे तो किस तरह से उन्होंने 6 साल अपने ही इदारे फौज के अंदर मार्शल लॉ लगाए रखा, 2 बार एक्सटेंशन ली, 3 बार तो ऑफिशियली आर्मी चीफ रहे, जबकि बाकी जो लोग थे कोर कमांडर्स, उनकी तरफ से किस तरह की मज़ामत का सामना था। आप बिलीव कर सकते हैं कि अगर कोर कमांडर्स ये मज़ामत ना करते, बाजवा डॉक्ट्राइन जो थी उसकी मुखालफत ना करते विद इन द डिपार्टमेंट, तो बाजवा साहब अभी एक और एक्सटेंशन के हामी थे। और उनका 6 साल बतौर आर्मी चीफ काम करना, मुझे बताएं, मैं एक सहाफ़ी हूँ, क्या मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान का या सोशल मीडिया के ऊपर एक बेहतरीन सहाफ़ी बनूँ और सबसे आगे निकल जाऊँ। ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है अगर वो मुनाफिकत और हसद से पाक हो। तो इसी तरह से फ़ौज के अंदर भी जो अफिसरान हैं वो भी चाहते हैं हमारी तरक्की हो, हम प्रोफेशनल काम करें, हमसे अच्छे काम लिए जाएं, हम मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हमने मेहनत की है, हमने पढ़ाई की है, हमने कुर्बानी दी है, भले हम नौकरी करते हैं लेकिन हमारा भी हक है। और ऐसे हालात बन चुके थे कि एक शख्स को जिनका नाम आसिम मुनीर है, एक अफिसर को रिटायर्ड होने से 5 दिन पहले आर्मी चीफ बनना पड़ा। वरना अगर बाजवा साहब की नीयत अच्छी होती, सारे इरादे अच्छे होते, तो उन्होंने तो रिटायर्ड हो जाना चाहिए था और वो खुद से ये चीज़ें कर देते और जल्दी से ये चीज़ें हो जाती और आखिरी वक्त के ऊपर ये चीज़ें हुई। फिर पहले 6 नामों में 5 नामों में उनका नाम ही शामिल नहीं था जो GHQ से फाइल भेजी गई आसिम मुनीर का, जिस वजह से फाइल का मिलने से इनकार किया था हुकूमत ने, आपको याद होगा। फिर बाजवा साहब किसी सूरत नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये आर्मी चीफ बने। वो और आसिम जरदारी साहब के बाकोल खुद उन्होंने कहा वो जनरल आमिर को बनाना चाहते थे। फिर सहर शमशाद और किस्सा कहानियाँ थी। तो 1 मैन आर्मी थे वो, और कोर कमांडर्स की जब मीटिंग्स होती थी तो वहाँ पे उनके सामने वो आवाज़ उठाते थे और कहते थे ये आपकी सही पॉलिसी है और ये गलत पॉलिसी है। फिर आगे आप देखिए कि नए आर्मी जब आए तो नए आर्मी चीफ ने नए असूल बना दिए। नए असूल क्या हैं जी? एक तो वो DGISPR समेत और बाकी चीज़ों को पीछे धकेल देंगे कि ये जो खुफिया वाले होते हैं इनको खुफिया रहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये जो कारगिल की वार हुई थी या उससे पहले चीज़ें थी, क्या दुनिया में किसी को पता होता था कि पाकिस्तान का जो DGISI है वो कौन है, उसकी शक्ल कैसी है, वो चलता कैसे, वो बात कैसे करता है, वो सवालों के जवाब कैसे देता है। तो उस वक्त प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था और जिसकी वजह से बेशुमार जो चीज़ें थी वो पॉजिटिव थी इस इदारे के हवाले से। मगर 5th जनरेशन वॉर के नाम के ऊपर जो गाने बनाने, तराने बनाने, जो ड्रामे बनाए जा रहे थे, इसके ऊपर नए आर्मी चीफ ने नए असूलों के तहत जो है वो पाबंदी लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये हमारा काम नहीं है, इस तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी, हमारा काम और प्रोफेशनलिज्म है। और मैं अक्सर कहता था कि दुनिया के अंदर आपने एक मिसाल देख लीजिए प्रोफेशनलिज्म की, वो जो डंडे की मुंतकिली होती है, छड़ी की। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो न सिर्फ आम फौजी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक आम अदालतों में पेश होते हैं, वो एक बंद कमरे के अंदर एक कुर्सी लगी है, सामने एक टेबल है, एक दूसरे के हवाले अपनी ताकत वो छड़ी दे के तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और फोटो बनवाते हैं, घर चले जाते हैं। हमें क्यों रावलपिंडी का हॉकी स्टेडियम बुक करवाना पड़ता है और वहाँ पे पूरा टाइम? और क्या ये पैसों का ज़िया नहीं है? क्या ये तशहीर नहीं है? ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? और इन चीज़ों को भी ख़त्म होना चाहिए और हमेशा
فلاں نے یہ کہہ دیا، پورا پورا دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے خبریں چل رہی ہیں، خود ہی کہتے ہیں ہم نے اتنے مار دیے، ان کے اتنے مر گئے، فلاں چیزیں ہوگی۔ نہیں ہوتا دنیا کے اندر ایسی چیزیں، کوئی بڑی جنگ ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ خبریں دیں جی فلاں چیز ہوگی، ایسی ہو گیا ویسے ہو گیا، کیا ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کی چیزوں کے اوپر پابندی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، روک تھام کی ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں دنیا کی آرمیز دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں، جب جنگیں نہیں ہوتی تو وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، پتہ نہیں سیارے تیارے کیا کیا فضا میں بھیجنے میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کے چیزیں ہوتی ہیں، وہ 5G اور 7G کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اور ٹیکنالوجی بناتے ہیں جس سے ملک کا جو زر مبادلہ ہے، جو اکانومی کی سچویشن ہوتی ہے، اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو، ٹھیک ہے جذبات دلوانے کے لیے کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی تو پڑھانا ہے نا، اپنا بھی تو کام کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیاسی پہلو کیا ہیں۔ مونس الہی صاحب نے بیان دیا، پھر اب عمران خان کیا کریں؟ بیان یہ دیا عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ مجھے باجوہ نے یا ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ مل جاؤ، آفر دوسری طرف سے بھی تھی۔ اس کا مطلب کہ آپ لوگ کسی کے کہنے کے اوپر آئے اور آپ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جو کاف لیگ تھی اسی طرز کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اہمیت ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن مونس الہی صاحب کو میں 100% ٹھیک سمجھتا ہوں۔ مگر اگر باجوہ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کی طرف چلے جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ عمران خان کے ویل وشر تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، ان کی مجبوری تھی کہ ان کی اکثریت ہے اور پنجاب کے اندر 11 جماعتوں کو نہیں، انہی کو حکومت واپس دی جائے ورنہ شور و غل زیادہ ہوتا۔ آپ تو لانگ مارچ بھی روکنا چاہتے تھے، الگ بات ہے کہ عمران کی وہ غلطی تھی یا صحیح بات تھی تو وہ انہوں نے کر گزرے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال باجوہ صاحب اگر فروری میں آپ لوگ ریٹائرڈ ہو گئے تھے تو کیوں کہا مونس الہی کو کہ جاؤ اور عمران خان کا ساتھ دو؟ کیا یہ سیاست میں مداخلت نہیں تھی؟ پھر آپ دیکھیے کہ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے اس کے اوپر سر ہم تسلیم کریں گے، اور دوسری جانب پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ایک بجٹ پیش ہو جائے، فلاں چیزیں ہو جائیں تو پھر ہم اس کی طرف بڑھیں۔ لگتا یہ ہے کہ پرویز الہی سے مونس الہی بغاوت کریں گے۔ وہ بغاوت کیا ہوگی؟ خاموش ہو جائیں گے، سیاست سے کنارہ کشی کچھ عرصے کے لیے اختیار کر لیں گے، لیکن مونس الہی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر کچھ فیصلے کاف لیگ کو ایسے کرنے پڑیں گے جس سے تاثر دیا جائے کہ یہ جس کے ساتھ ہیں مخلص ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو شجاعت صاحب ہیں، ان کے ایم این اے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو دونوں مزے لیے جا رہے ہیں۔ ان کو ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوگی کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ فوج کے اندر سے جو مداخلت ہوتی تھی، جو ساری چیزیں تھیں، وہ چیزیں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی، اللہ کرے مستقبل میں بھی دکھائی نہیں دیں گی۔ اور اس سلسلے میں ہو کیا رہا ہے؟ عارف علوی میں کیوں کہا کہ ترک کا پتہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 تو ملاقاتیں ہو چکی ہیں آرمی چیف کی اور صدر پاکستان کے درمیان۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں سیاست سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی، تو یہ وہ گتھیاں ہیں جن کو سلجھانا ہے اور ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ کیا عمران خان کے نئی اسٹیبلشمنٹ سے جو میں نے لفظ استعمال کیا، نئے مذاکرات شروع، اب یہ درمیانہ راستہ اختیار کر کے نئی اسٹیبلشمنٹ کے جو نئے لوگ ہیں، جس کے مطابق آرمی چیف جو نئے ہیں سید عاصم منیر، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ چیزیں اس سے قبل ہو گئیں ان کو بلا کے ان کو مطمئن کیا جائے، اور الیکشن کروانے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ الگ بات ہے وہ پھر سے مکاری کر رہے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف کہتے ہیں میں مان گیا ہوں، اب انہوں نے بات ڈال دی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ نہیں مان رہے تو ان کو منوانا ہے۔ تو ان کو مناتے مناتے ہو سکتا ہے 2-3 مہینے گزر جائیں اور ایسے چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور چلی جائیں۔ بہرحال لگتا یہ ہے جو فیصلہ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے لندن سے واپسی کا پاکستان کا کیا ہے، اور اب ان کے کیسز ختم ہوں یا نہ ہوں، میری بات یاد رکھیے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور یہ جو کیسز ہیں یہ بند ہی ہوں گے ہر صورت۔ تھوڑی کرپشن تھی، زیادہ تھی، ان کو پلینگ فیلڈ ملے گی، اپنے اپنے حصے کا کام کریں، آئیں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھیں، اپنا بیانیہ چلائیں، آگے بڑھیں اور چیزوں کو سیاست کی حد تک کر کے مقابلہ کریں سیاسی میدان کے اندر، اور نئے انتخابات کے لیے راضی ہو جائیں جس کے لیے ملک کے شاید معاشی حالات اس کی وجہ سے بہتر ہو جائیں۔ مگر
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات میں جو ایک چیز باقی رہتی ہے، چیف صاحب لگ گئے، سب چیزیں ہو گئی، وہ صرف ایک نقطہ ہے کہ انہیں ارلی الیکشنز چاہیے، اور نئے الیکشنز کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت کو اور عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ جو تینوں ہیں مل کے ایک فیصلہ کریں گے، اور جنوری کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو مینج کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، نون لیگ نے وہ کرنا ہے۔ سب کو کھلا میدان دیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جس کو عوام ووٹ دیں وہ ملک کے اندر آ کے اپنی حکومت بنائیں۔ اگر کسی کے پاس اکثریت ہے، وہ حکومت غلط کام کرتی ہے، عوامی پریشر سے ایم این ایز ایم پی ایز اپنی مرضی سے پنجاب حکومت ختم کروائیں، اس کی نیشنل حکومت ختم کروائیں، ان کا جمہوری حق ہے اور وہ گھر چلے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنی ڈائریکشنز میں کام نہیں ہوں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اور اسٹیبلشمنٹ آخری بار رول پلے کر کے اس کے اندر یہ کوشش کرے گی جو پہلے معاملات بکھرے تھے ان کو سلجھانے کے بعد ان کو پلینگ فیلڈ دے دیں، یہ اپنے حصے کی سیاست کر کے الیکشن لڑ کے جس کو اکثریت ملے وہ حکومت کے اندر آ جائیں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بنائے جائیں، جھوٹا چور مکار اور افراتفری کی سیاست، اور ملک کے اندر عدم استحکام ہو سیاسی طور کے اوپر۔ سب سے بڑی تباہی پاکستان کے اندر یقین جانیے یہ فسادی سیاست دانوں کی وجہ سے ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کرتا۔ ایک دن کا احتجاج، چند گھنٹوں کی مشکلیں جو ہوتی ہیں یہ اربوں خربوں کا نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور ملک کے اندر معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی حالات کو ٹھیک کرنا بے حد ضروری ہوگا۔ بہرحال باجوہ صاحب کو جانے کے بعد نہ صرف نئے راہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ آپ کو اس ادارے کے اندر سے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یہ بڑے پروفیشنل پولیس آرمی افیسر ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی میرے خیال سے کوئی پہلے بھی ہر میجر جنرل ہوتے تھے یا بریگیڈیئر چیزیں کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کو بھی وہ ریویو کریں گے، اور بے شمار چیزیں آپ کو کم دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی، اور پروفیشنلزم دکھائی دے گا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، یہ الیکشنز والی گتھی بھی سلجھ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ چودھری برادران جو ہیں وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، کس طرف یہ بات جاتی ہے، یا کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوں گے اور پھر نہ وزارت اعلیٰ رہے گی پرویز الہی صاحب کے پاس اور نہ عمران خان کے پاس، یہ شاید پی ڈی ایم لے جائے۔ تو دیکھتے ہیں کسی کی مداخلت کے بغیر یہ سیاستدان جب خود سے چیزیں کرتے ہیں، میڈل مین بیچ میں نہیں آتا جس کو آپ خود دعوت گناہ دیتے ہیں سیاست میں لا کے، تو آرمی کو، اور پھر کہتے ہیں یہ مداخلت بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اکیلے فیصلے کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنے والی باتیں ہوں گی۔ بہرحال یہ کاف لیگ والا اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اسمبلیاں توڑنے اور نہ توڑنے کا، یہ کسی نہ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا، اور اس میں سب سے اہم کردار ہوگا مونس الہی کا۔ مونس الہی نوجوان ہیں، وہ اپنے حصے کا کیا کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔